बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 सर सैयद अहमद ख़ान जो मुसन्निफ़ थे उनका मज़मून अपनी मदद आप की पढ़ाई की थी, आधे सबक की पढ़ाई की थी, मुसन्निफ़ का तारुफ़ जाना था। आज हम उससे आगे की पढ़ाई करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम पिछले सबक को थोड़ा सा दोहरा भी लेंगे कि हमने पीछे लास्ट में क्या पढ़ाई की थी और सबक का जो अब तक का पढ़ा हुआ खुलासा है वो क्या है। सर सैयद अहमद ख़ान जो से हैं वो इस मकूले से इब्तिदा करते हुए बरसगीर के मुसलमानों को तंबीह कर रहे हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। पहला पैराग्राफ जो सा है उसका खुलासा ये है, वो बताते हैं कि जब इज्तिमाई तौर पर ये शौक़ कौम में हर शख्स के दिल में पैदा हो जाए कि इसने कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करना है, तो कौमी तरक्की, ताकत और कौमी मजबूती की बुनियाद फराहम हो जाती है। इस पहले पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया। फिर वो कहते हैं कि इसके बरक्स अगर दूसरों पर इंहिसार किया जाए कि वो हमारे लिए कोई तरक्की के काम करें, दूसरों में ये शौक़, ये लगन उस बुलंदी का नहीं होगा जितना आप खुद अपनी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहेंगे। दूसरों पर इंहिसार करने से खुद की लगन और शौक़ भी जो सा है वो मांद पड़ जाएगा और नतीजा ये होगा कि कौम दूसरों पर इंहिसार करने की वजह से ज़लील और ख्वार होगी, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं रह जाएगी। आगे वो कुदरत का कानून बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में कि इंसान जो सा है जिस कदर दूसरों पर भरोसा करता है, हाँ वो अपनी भलाई के लिए गवर्नमेंट पर ही क्यों ना करे, वो बेइज्जत ही रहता है। और जैसा अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे, यानी राया को अपनी चाल चलन खुददारी, इज्जत मेयार को बेहतर करना होगा, तब ही कौम तरक्की करेगी। मेहनत, इज्जत, ईमानदारी जो सी है। आगे जो पढ़ाई हमने की थी अगले पैराग्राफ की, जिसमें कौमी तरक्की का जो मजमू है वो क्या है और कौमी तनज़ली का जो मजमू है वो क्या है, उसको बताया था। कौमी तरक्की का मजमू कहते हैं कि जी मेहनत, इज्जत, ईमानदारी को अपनाना होगा। बैरूनी कोशिशों से बुराइयां ख़त्म नहीं होती जब तक आप खुद अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे, जब तक खुद अपनी इस्लाह नहीं करेंगे। इसलिए वो अपने जो वतन के लोग हैं, कौम को अपनी हालत पर गौर करने के लिए कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि गौर करें कि आपकी शख्सी हालत और चाल चलन बहसीयत कौम कैसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब तक आप खुद इस्लाह नहीं कर सकते अपने की, दूसरों पर इंहिसार करेंगे तो आपकी इस्लाह नहीं होगी। अब वो उस शख्स को बता रहे हैं कि गुलाम कौन है, असल गुलाम कौन है। वो कहते हैं कि असल गुलाम वो नहीं है कि जिसे किसी ने खरीदा और इस पर जुल्म और सितम किया। असल गुलाम वो है जो बदअखलाकी, खुदगर्जी, जहालत, शरारतों का मती और कौमी हमदर्दी से लातअल्लक हो जाए, वो असल गुलाम है। जब तक हमारी कौम जो सी है वो ये समझेगी कि जो भी करना है वो गवर्नमेंट ने करना है हमारी बेहतरी के लिए, हमने कुछ नहीं करना, हमने तरक्की के किसी काम में हिस्सा नहीं डालना, तो तरक्की मुमकिन नहीं है। हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, तभी जो सी हैं तब्दीलियाँ जो सी हैं वो रूनुमा होंगी। वरना तो ये सिर्फ सोचना कि ये एक खूबसूरत फ़ानूस की तरह है, रोशनियाँ ही रोशनियाँ हैं कि हमारे लिए कोई काम करेगा, लेकिन अमली तौर पर तरक्की उसी वक़्त होती है जब हम खुद अपने लिए काम करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ाई की थी, इससे आगे पढ़ाई करते हैं। इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों के ये ख़्याल हैं कि कोई हिज़्र मिलेगा, गवर्नमेंट फ़याज़ हो और हमारे सब काम कर दे। आम लोगों का ख़्याल ये है कि हमारे लिए कोई ऐसा हिज़र, ऐसा रहनुमा वक़्त का आए जो कि हमारे लिए तरक्की के सारे काम करे और हमको करना कुछ ना पड़े। गवर्नमेंट जो सी है वो सख़ी दिल की हो और हमारे सब काम जो से वो खुद ब खुद होते जाएँ। इसकी ये मानी है कि हर चीज़ हमारे लिए की जावे और हम खुद ना करें, ठीक है? कि सब कुछ हमें करके दिया जाए और हम खुद कुछ नहीं करेंगे। ये एक ऐसा मसला है कि इसको हादी और रहनुमा बनाया जावे तो तमाम कौम की दिली आज़ादी को बर्बाद कर दे और आदमियों को इंसान परस्त बना दे। यानी कि जब तक हम ये ख़्याल करते रहेंगे कि हमारे लिए कोई रहनुमा आएगा, हम खुद से अपने रहबर रहनुमा नहीं बनेंगे, हमारी जो अंदर की जो शौक़ है, जो लगन है, वो मांद पड़ती जाएगी और हम अपने आप को तबाह कर देंगे। हमारा दिल जो-सा आज़ादी के जो उसकी महक है, आज़ादी की जो खुशबू है, उससे नाआशना होता जाएगा और हम अपनी जो शख्सी आज़ादी है उसको भी और जो अपनी इज़्ज़त नफ्स है उसको भी दोनों तरह से तबाह कर देंगे। और इंसान जो-सा है वो जब सिर्फ़ इनफ़रादी तौर पे अपने लिए सोचता है तो वो इंसान परस्त हो जाता है, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए, अपनी फ़ैमिली के सोचता है, तो तबाही और बर्बादी जो-सी उसका मुक़द्दर बन जाती है। हकीकत में ऐसा होना क़ुव्वत की परस्तिश है, यानी कि जो ताकतवर है उसकी पूजा की जाएगी और इसके नताइज इंसान को ऐसा ही हकीर बना देते हैं, कमतर कर देते हैं कि सिर्फ़ दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और ज़लील हो जाता है। बड़ा सच्चा मसला और नहायत मज़बूत जिससे दुनिया की मुअज़्ज़िज़ कौमों ने इज़्ज़त पाई है, वो अपनी मदद आप करना है। बड़ा सच्चा मसला इसका मानी है कि पूछने की बात ये है कि और नहायत मज़बूत
یہ جو بات ہے وہ شرعی قانون ہے، جس کے مطابق آپ نے، آپ کی قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ ہیں۔ اور جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لائیں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ جب ہر شخص اپنے لیے خود خضر وقت ہوگا تو کیوں نہ قومیں ترقی کریں گی۔ اوروں پر بھروسے سے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آگے ایک لائن انہوں نے لکھی ہے کہ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ پہلا کون سا ہے؟ اوروں پر بھروسہ کرنا۔ اور جب ہم اوروں پہ بھروسہ کریں گے تو ہم خود کو ہی برباد کر دیں گے، جبکہ جب ہم اپنی مدد آپ کریں گے تو ہم اپنی تمام برائیوں کو تباہ و برباد کریں گے اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں گے۔ عزیز طلباء، سر سید احمد خان کا یہ مضمون اپنی مدد آپ بہت ہی اصلاحی مضمون ہے، قوم کے حوالے سے، قوم میں شعور بیدار کرنے کے حوالے سے۔ یہاں آگے پڑھائی کرتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اگلی پشتیں جو گزر چکی ہیں، یہاں پہ وہ مراد ہیں جو پیچھے گزر گئی ہیں، نسلیں ہماری، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں جو ہل چلاتے ہیں، کانوں کے کھودنے والوں جو زمین سے معدنیات وغیرہ نکالتے ہیں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، مخفی کہتے ہیں چھپی ہوئی باتیں، جو راز ہیں زمین کے، جو کائنات کے راز ہیں، سائنسدان ہو کے وغیرہ اس طرح سے جو لوگ ہیں ان کو، اور آلات جرسیل سے کام لینے والوں، آلات جرسیل جو آپ کے ڈاکٹری کے آلات ہیں ان سے، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی ہے۔ یہ تمام لوگ جو محنت کرتے ہیں، ان میں مختلف شعبہ زندگی سے منسلک لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی ہے۔ کوئی بھی آپ عمارت بناتے ہیں تو پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور جو بنیادیں ہمارے آباء و اجداد نے فراہم کی ہیں ان پہ ہم نے مزید اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے عمارتیں تعمیر کی ہیں۔ اسی طرح ایک نسل جو ہے وہ اپنی تربیت سے اگلی نسل کو مزید بہتر تربیت دے کے پروان چڑھاتی ہے، اور ان کی اخلاقی اور روحانی جو سی وہ نشوونما کرتی ہے اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا ہے۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی ہے۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی بھی ہوئی ہے، تو جو پچھلی نسل تھی اس سے اگلی نسل بہتر ہے، تعلیم کے لحاظ سے بھی اور باقی تمام سہولیات کے لحاظ سے بھی۔ اب کہتے ہیں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نیچر کی گردش، جو قدرت کے قوانین ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں، اس نے کیا کیا ہے، موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ پرکھوں کی، آباء و اجداد کی جو محنت تھی، لگن تھی، اس سے ہمیں میسر ہوئی ہے، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مارے سرگنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں۔ مثل مارے سرگنج کا مطلب کہ ایسا خزانہ جس پہ سانپ بن کے کوئی بیٹھا رہتا ہے اور اس میں ترقی نہیں کرتا، بس کہتا ہے کہ یہ میرا خزانہ ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے۔ ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب اس خزانے کو استعمال کیا جائے۔ تو ہمیں بھی ہمیں یہ جو زرخیز جائیداد ملی ہے، ہمیں ترقی ملی ہے، اس کو ہمیں مزید بہتر کرنا ہے، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس، بہت زیادہ افسوس کریں کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ اگر اس پیراگراف پہ غور کیا جائے تو اس کی تشریح میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہوگا کہ سر سید اس دور میں موجود تھے جب بر صغیر جو سا تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا، اور مسلمان جو ان سے تھے اور بر صغیر کے جتنے بھی لوگ تھے، ہندو تھے یا جو بھی سکھ عیسائی، جو جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب اپنے ملک کو کھو دیا انہوں نے اور غلامی کی زندگی گزارنے لگ گئے۔ تو اسی لیے وہ اس جو آزاد ریاست تھی جو ہمارے پرکھوں نے ہمیں دی تھی، اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا۔ مطلب کہ جو ایک آزاد ملک تھا، انگریز اس پر قابض ہو گئے اور ہم نے اپنے آباء و اجداد کی آزاد ریاست کی حفاظت نہیں کی، اور ترقی تو کیا کرنی تھی، ہم مزید پستی اور غلامی کا شکار ہو گئے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ایک مجبور انسان جو سا ہے، جو مسکین ہے، مفلس ہے، غریب ہے، وہ اپنی ساتھیوں کو محنت کی اور پرہیزگاری کی اور بے غرض ہو کر کام کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ جب وہ اس زمانے میں اس چیز کا تنبیہ کرتا ہے لوگوں کو، تو نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آئندہ آنے والے زمانے میں بھی اس کی قوم کی بہتری اور بھلائی ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے، اور آئندہ کی نسل کے لیے یہ عمدہ نظیر بن جاتے ہیں۔ جس طرح کی صحبت ہوگی اسی طرح کا ہمارا چال چلن ہوگا، اس لیے اچھی صحبت اختیار کریں تو ہمارا جو دائرہ ہے وہ اچھی صحبت کا وسیع ہوتا جائے گا۔ جس طرح ایک گندا سیب سارے سیبوں کو گندا کر دیتا ہے، اسی طرح ایک اچھا شخص، ایک اچھی سوچ والا جو انسان ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو اپنا خم خیال بنا کر قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرے، طاقت والا اثر پیدا کرے، اچھے خیال اس پہ چھوڑے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ تعلیم یہ نہیں کہ صرف زبانی طور پہ آپ کہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، خود کر کے دکھانا جو سا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل یعنی کہ عملی تعلیم جو سی ہے، جتنے بھی ہم نے علم حاصل کیا اس کو عملی طور پر اپنی زندگی پہ نافذ بھی کریں۔ چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی اور قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے اسی سے۔ یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت جو آخرت ہے اس کو سنوارنے میں مدد دیتا ہے، اس کے لائق بناتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا، اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کی علمی تحصیل سے ہوتی ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو باعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کے بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ جی عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ یہ سر سید کی جو مضمون ہے ان کی مقالات سر سید کی جلد پنجم سے لیا گیا ہے، تصنیف میں سے۔ سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے درست جواب پر نشان لگائیں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرتے ہیں، یہ ایک نہایت آزمودہ مقولہ ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی ترقی کی بنیاد۔ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقینی اسی کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے نیچر کا۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ملے کوئی خضر، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں بالکل مخالف۔ سوال نمبر 2 مشقی سوالات کا ہے۔ سوال نمبر 3 سبق اپنی مدد آپ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں، جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے۔ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو۔ ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی حزر ملے۔ الف بائی ترتیب اور لغات کا استعمال۔ اگر الفاظ کو اس ترتیب سے لکھا جائے کہ حروف تہجی کی ترتیب میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے اور بعد میں آنے والے حروف سے شروع ہونے والے الفاظ بعد میں لکھے جائیں تو الفاظ کی ایسی ترتیب کو حروف تہجی یا الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ انہوں نے دیے ہیں، ان کو ہم نے ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس پہلا لفظ جو الف بائی ترتیب میں ہے وہ ہے آزمودہ، نمبر 2 پہ ہے آئندہ، نمبر 3 پہ پرستش، نمبر 4 پہ پرکھوں، نمبر 5 پہ ہمارے پاس ہے پنسال، نمبر 6 پہ ہمارے پاس ہے تجربہ، نمبر 7 پہ ہمارے پاس لفظ ہے تہذیب، پھر خضر، پھر خیر خواہی، نمبر 10 پہ فیاض، 11 نمبر پہ معمار، اور 12 نمبر پہ ہمارے پاس آخری لفظ ہے نیچر۔ متلازم یا گروہی الفاظ ہیں۔ کچھ الفاظ اپنی نوعیت کے لحاظ سے منفرد ہو جاتے ہیں، اور جب ہم ان الفاظ کو اپنی زبان پر لاتے ہیں تو ان سے متعلق یا منسلک بہت سے دیگر الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو متلازم یا گروہی الفاظ کہتے ہیں۔ مثلا چڑیا گھر کا لفظ ذہن میں آتے ہی بہت سارے جانور ہمارے تصور میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی درخت کا خیال آتے ہی اس کی شاخیں، پتے، پھول، تنا اور جڑ وغیرہ کا خیال ذہن میں آ جاتا ہے۔ کچھ الفاظ یہ ہیں ان کے جو گروہی الفاظ ہیں یا متلازم الفاظ ہیں وہ ہم نے لکھے ہیں۔ چمن میں کیا ہے؟ پھول، درخت، پودے، گھاس وغیرہ۔ گھر میں چھت، کمرے، سامان، دیواریں۔ مدرسہ اسکول کو کہتے ہیں، وہاں طالب علم ہوتے ہیں، استاد، تختہ سیاہ، بستہ، کتابیں۔
دفتر میں آپ کے پاس فائل ہے، کمپیوٹر ہے، کرسی ہے، میز ہے، گھنٹی ہے۔ سمندر میں پانی، مچھلی، لہریں، بحری جہاز، ساحل اور ویگن کا خیال آتے ہی ہمارے ذہن میں مسافر، ڈرائیور، ٹائر، بریک، سامان وغیرہ کا جو تصور ہے وہ ابھرتا ہے۔ ایسے الفاظ تمام جو سے ہیں وہ متلازم یا گروہی الفاظ ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔